बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी बात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए आज की एपिसोड में मैं पेश करने की कोशिश करूँगा कि आखिर इबादत क्या होती है, इबादत का मुतल्लिक तारीख़ी तौर पे हम क्या जानते हैं, और फिर हस्बे मामूल मेरा अपना अभी तक का क्या ख़्याल है कि इबादत को हम कैसे बेहतर तौर पे डिफ़ाइन कर सकते हैं मॉडर्न साइंसेस, ख़ास तौर पे न्यूरो साइंस के हवाले से। बात कुछ इस तरीके से है कि मेरे ख़्याल के मुताबिक सबसे पहले तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम डिफ़ाइन कर सकें कि इबादत का मतलब क्या होता है। इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इंसान ने क्यों और कब और कैसे किस तरीके से इबादत करनी शुरू की। हमारे जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, यानी कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, उसके अंदर तो बड़ा सीधा सीधा सा कंसेप्ट दिया जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसी तरीके से इबादत के मुतल्लिक हमें कभी भक्ति का कंसेप्ट नज़र आता है, कभी किसी तल्लुक़ की सूरत हमें नज़र आती है, कभी हमें बात मानने का कोई अमल नज़र आता है, कभी हमें कोई मदद की सूरत हाल इबादत करते हुए मिलती है। अलगर्ज़ के इंसान ने इबादत की अपने अपने मकासद और अपने अपने कल्चर और अपने मज़हब के मुताबिक मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस बनाई हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इबादत का मतलब असल में इंसान का अपने खालिक के साथ, यानी कि खुदा के साथ एक ताल्लुक़ डेवलप करने की कोशिश की तरीक़ेकार को इबादत कहते हैं। यानी कि इबादत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से हम अपने पैदा करने वाले के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारा इन्हिसार इल्हामी मज़ाहिब को फ़ॉलो करते हुए इल्हामी मज़ाहिब के जो बड़े हैं, यानी कि चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई अवतार है, चाहे देवी देवता है, या कोई बड़ा गुरु है, या कोई शेख या मुर्शिद है, उसके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक हम इबादत करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ दफ़ा हम अपने ज़रूरत और अपनी समझ बूझ के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ों को भी ऑप्ट या अडेप्ट कर लेते हैं इबादत करने की सूरत में, जो हमें किसी इल्हामी मज़हब ने नहीं सिखाई होती। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर इबादत किसी भी तरीके से देखी जाए तो ये खालिक़े कायनात या खुदा के साथ कनेक्टिविटी की वो शाख है जिसके ज़रिए से हम अपनी दीन और दुनिया, यानी कि ये दुनिया और मरने के बाद की दुनिया को बेहतर या सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि अगर हम इबादत के इस कंसेप्ट की जड़ में जाएं और वैसे भी अपने इर्द गिर्द देखें दूसरे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को इस्लाम के अलावा, तो हमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें या कॉमन ग्राउंड्स नज़र आएंगी। हम मुसलमान खाना काबा जाते हैं, मक्का मदीना शरीफ हाज़री देते हैं, तो यहूदी दीवार गरिया के ऊपर जाते हैं, हिंदू जो उनसे काशी या अपने मशहूर मंदिरों की तरफ जाते हैं, ईसाइयों के पास भी अपने मखसूस चर्चेज़ हैं या वो इबादत के मुकामात जिनको उन्होंने इस तरीके से बनाया कि उनके तक़द्दुस का एक इंट्रोडक्शन उनके पास मौजूद है, जैसे बैतुल-लहम जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से ईसाइयों के लिए वो एक ख़ास जगह है। तो इस बात से एक हमें बात ये पता चलती है कि इंसान इबादत गाहों को दो तीन तरीके से बनाता है। वो किसी चीज़ को तक़द्दुस का जामा पहना के भी उसको इबादत गाह बना देता है, वो किसी जगह को एक ऐसा मरकज़ मान लेता है या उसकी ऐसी डेफिनेशन कर देता है कि ये वो जगह है जहाँ पे जाके मुझे खुदा का एक तल्लुक़ ख़ास तरीके से मिलेगा। यानी कि किसी न किसी तौर पर किसी एक मखसूस जगह को मुकर्रर कर देने से हम उसको इबादत गाह करार दे देते हैं कि ताकि हमारी जो तस्कीन हो सके इबादत करने की, और इबादत की जो कबूलियत है जो दुआ की सूरत में भी है और इबादत की सूरत के अंदर भी है, वो तस्कीन पूरी हो सके।
لیکن مزیدار بات یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ عبادت کا آغاز جب ہوا ہوگا تو اس میں عبادت گاہوں کا کوئی رول نہیں ہوگا، کیونکہ میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے قدیم زمانے میں، یعنی کہ ہو سکتا ہے پری ریلیجن کے زمانے کے اندر، انسانوں نے جب عبادت یا خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا کوئی تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی، تو ان کے پاس کوئی مخصوص مندر، مسجد، سینیگوگ یا کوئی درخت یا کوئی چٹان یا کوئی پہاڑ یا کوئی دریا یا سمندر کی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ خدا کے ساتھ تعلق کو ایک روحانی تعلق سمجھتے ہوئے انسان کسی بھی جگہ بیٹھا اپنے خدا کی یاد میں اپنے آپ کو محو کر لیتا تھا اور اسی چیز کے ذریعے سے آہستہ آہستہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مذاہب کے اندر بھی، جیسے ہندوز ہیں، جینز ہیں یا بدھسٹ ہیں، ان کے اندر آغاز کے اندر کسی عبادت گاہ یا کسی ایکسرسائز روم کا کنسیپٹ نہیں تھا، بلکہ آج بھی آپ کو بے شمار ہندو ایسے ملیں گے جو ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر کہیں بھی ایک مخصوص جگہ کو خاص کر کے وہاں بیٹھ کے خدا یا اپنے بھگوان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مندر ڈیپینڈنٹ لوگ نہیں ہوتے یا کسی خاص جگہ کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہی وہ چیز تھی جو عبادت کی ایک پیور ترین فارم انسان کے پاس موجود تھی۔ اب واللہ عالم یہ اس کی اپنی ایجاد تھی یا خدا کی طرف سے، یعنی کہ خالق کائنات کی طرف سے کسی الہام یا کسی وحی یا کسی خیال کے ذریعے ان کو رہنمائی ملتی تھی۔ میرا یہ ماننا عبادت کے لحاظ سے اس لیے ہے کہ جیسے ہم مسلمان خاص طور پہ اس بات کو مانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر تھے، اور یہ بھی ہمارے کانوں میں بات سنائی دیتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی امت نہیں چھوڑی جہاں پہ اپنا پیغام دینے والا نہ بھیجا ہو۔ تو اگر انسانی وجود کسی بھی فارم کے اندر، یعنی کہ پری ہومو سیپین کے اندر بھی 1,00,000 سال پہلے یا 1,50,000 سال پہلے یا 2,00,000 سال پہلے بھی موجود تھا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے خیالات یا بہت ساری چیزیں اس کی ذاتی پیداوار ہونے کے ساتھ ساتھ خدا مختلف طریقوں کار سے، چاہے اس زمانے کے کوئی پیغمبر یا نبی ہوں، چاہے اس زمانے کے کوئی دیوی دیوتا یا فقیر ہوں جن کا خدا سے تعلق ہو، یا کسی بھی انسان کے دل میں اللہ یا خدا یا بھگوان یا گاڈ کوئی نہ کوئی تھاٹ انفیوز کر سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے نہ تو کسی پنڈت، مولوی یا سینیگوگ کے کسی رابی کی ضرورت تھی، اور نہ ہی وہ ڈیپینڈنٹ تھا خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے کسی مسجد مندر کے اندر جانے کا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جوں معاشرہ یا معاشرت ترقی کرتی گئی اور انسان نے آہستہ آہستہ بڑے گروہوں کی شکل اختیار کی، اور ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے جو آج کے زمانے میں بھی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ عبادت کے کنسیپٹ کے ساتھ بھی پرانے قدیم زمانے میں بھی یہ ہوا ہوگا کہ وہ بہت سارے لوگ جو روحانی طور پر اس بات کی طاقت یا قوت ارتکاز نہیں رکھتے تھے کہ وہ بغیر کسی چیز کو دیکھے، سنے، سمجھے، خاص طور پہ کسی ٹینجیبل ٹھوس چیز کو دیکھے بغیر وہ اس کو خدا سمجھ سکیں یا خدا پہ اپنا جو توجہ ہے وہ مرکوز کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی اسی مجبوری نے کبھی اس کو کسی درخت کی طرف متوجہ کر دیا ہو، کبھی کسی لکڑی کے تختے کی طرف کر دیا ہو، کبھی کسی چٹان، کبھی کسی پہاڑ کو اس نے اپنی مرکز نگاہ اس طریقے سے بنایا ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس چیز کی وجہ سے میرا ارتکاز بہتر ہوتا ہے، میری توجہ خدا کی طرف خاص اور مرکوز ہو جاتی ہے، اور میرے لیے عبادت کرنا، خدا کو ماننا اور خدا سے دعا مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہی جو کوششیں تھیں
یا یہی انسانی تخیل کی جو مجبوری تھی، اس نے آہستہ آہستہ مختلف طرح کی عبادت گاہیں بنانی شروع کیں، اور ایونچولی ہم مساجد، سٹوپاس، مندر، سینیگوگ، کسی دریا کے کنارے، کسی خانہ کعبہ، کبھی کسی مزار کے اوپر جانا شروع ہوئے۔ جی ہاں، میں مزاروں کو بھی اسی چیز کی کیٹیگری میں لیتا ہوں کہ میرے جو پچھلے دنوں کے، خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ کے، میرے محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلے ہیں، 2 سلسلے بن چکے ہیں ان کے اب تک، 2 گروہ کہہ لیجئے یا 2 سلسلے کہہ لیجئے، اس کے اندر میں نے 2 کیٹیگری کے لوگوں کو دیکھا۔ ایک وہ جو ان کے اندر روحانی پرواز کی وہ صلاحیت ہے کہ ان کو کسی خاص جگہ جانے، کسی خاص جگہ کو دیکھنے، یا محترم شیخ صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کے ہی دعا یا منت سماجت یا عرض کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ دیٹ مینز کہ قدیم زمانے کی طرح آج کے زمانے کے اندر بھی جتنے بھی مزارات ہیں وہ بیسیکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ان تمام انسانوں کی جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ایک ارتکاز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے ان کی نظر یا ان کا خیال کسی ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، تو وہ کبھی مورتی بنتا ہے، کبھی کوئی پتھر بنتا ہے، کبھی کوئی صاحب قبر کی کوئی قبر یا مزار بن جاتا ہے، کبھی کوئی اور یاترا بن جاتی ہے، کبھی کاشی بن جاتا ہے، کبھی مکہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان انسانوں کی سہولت کے لیے، عبادات کی بہتری کے لیے عبادت گاہوں کی فارمز ڈیولپ ہوتی گئی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آخر تاریخ جو سی ہے، ہمارے پاس قدیم عبادت گاہیں کون کون سی ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ کیسے کنورژن ہوئی روحانی عبادت سے کسی فزیکل یا شرعی یا سٹرکچرڈ عبادت کے اندر، جس میں عبادت گاہیں بننی شروع ہو گئیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ آغاز کے اندر روحانی سفر کرنے والوں کے لیے کسی مخصوص مقام یا کسی عبادت گاہ کی کوئی خاص ضرورت تھی ہی نہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کو پڑھتے ہوئے کہ جو سب سے پرانی ہمیں ابھی تک اینتھروپولوجی اور آرکیالوجی والے جو عبادت گاہ کا بتاتے ہیں، وہ تقریباً 75,000 سال پرانی افریقہ کی ایک جگہ کے ہیں، جہاں کے ملے ہوئے پتھر رنگیل جن پہ رنگ ہوئے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر خدا کی اپنے لحاظ سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ترکی کے اندر گلوبل تپکی کی ایک جگہ ہے جو سب سے بہتر حالت میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ 11,600 سال پرانی ہے، جس کے متعلق آرکیالوجی اور اینتھروپولوجی کی جوائنٹ ایفرٹ کے بعد یہ ماننا اور یہ کہنا اور یہ پریزنٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا مذہبی اجتماع ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ستون یا پتھر کے ستون لگے ہوئے ہیں اس پہ جانوروں اور بلاؤں اور اس طرح کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، تو اس سے خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ ہے۔ یہاں پہ میرے اپنے مذہب کے لوگ مسلمان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر قدیم ترین عبادت گاہ ان کے خیال کے مطابق تو مکہ میں موجود کعبہ شریف ہے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بھائیو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہاں، ہمارا مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، وہ خانہ کعبہ تھی، اور نوح کے سیلاب کے آنے کے بعد جب وہ جگہ تباہ ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو جب ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں تباہ ہوئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تقریباً 4,000 سال کے پرانا ہے، تو پھر اس کو قدیم عمارتوں کے اندر کسی جگہ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ خانہ کعبہ کے متعلق جو لٹریچر اویلیبل ہے تاریخی، اس کے مطابق اس کو سب سے پرانا اور قدیم جو اس کا ٹائم پیریڈ اندازہ ہے وہ صرف 2,500 سال ہے۔ اب آپ پھر سے سوچیں گے
کہ آخر ہمارا ماننا تو یہ ہے، تو یہ اتنی پرانی عبادت گاہ کیوں نہیں ثابت ہوئی؟ اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو 2-3 دفعہ مکمل شہید ہونے کے بعد تعمیر تو ہوا، لیکن آج تک یہاں پہ کبھی آرکیولوجیکل سائٹس والوں نے یا آرکیولوجی کے ماہرین نے سائٹ ایسکیویشن کر کے زمین سے کاربن ڈیٹنگ اور پوٹیشیم ڈیٹنگ کے ذریعے سے جو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جگہ کتنی پرانی ہے، وہ یہ کام نہ ہو سکا۔ تو اس وجہ سے کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی سائنٹیفک چیز کے اندر خانہ کعبہ ایز اے اولڈسٹ اینڈ دا فرسٹ عبادت گاہ کے طور پہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کہوں کہ پچھلے دنوں میری ویڈیو دیکھنے والے ایک صاحب نے میرے سے رابطہ کر کے پوچھا کہ یہ جو اتنی عبادت گاہیں ہیں، یہ اس میں سملیرٹی کیوں ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق اب تک کی میری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسیکلی آپ کا جو بھی مذہب ہے، اب ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، جین ہیں، بدھ ہیں، مسلمان ہیں، عبادت ایز اے کنسیپٹ ایک ہی جگہ کی رہے گی۔ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ مختلف ہو سکتا ہے، آپ کی عبادت کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کامنالٹیز ایک جیسی رہیں گی۔ مقدس پانی، چاہے وہ کاشی کی صورت میں ہو، چاہے وہ آب زمزم کی صورت میں ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی پانی کی صورت میں ہو، یا جس کے اندر وہ بیپٹائز کرتے ہیں اس کی صورت کے اندر ہو، پانی، پتھر، رخ کرنا، چاہے وہ پتھر کی مورتی کی طرف ہو یا کسی ستون کی طرف ہو یا کسی عمارت کی طرف ہو، یہ انسان کی نفسیاتی وجہ بھی سمجھ لیجئے، یا یہ مان لیجئے کہ شاید کسی جگہ کے اوپر انسان کی اپنی نفسیاتی وجوہات، کاوشیں، اور شاید کسی وجہ سے خدا کی الہامی جو ان سی چیزیں آتی رہی ہیں وہ ایک جیسی آپ کو پروجیکشنز یا سجیشنز دیتی رہی ہیں، کیونکہ بینگ مسلم ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک جیسا ہی رہا ہے۔ اب آئیے میری اپنی ایک تھوڑی سی کاوش کے اوپر کہ جو میں عبادت کو یا عبادت کی ایک خاص رو کو کسی اور طریقے سے کیسے دیکھتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے، تحقیق کی بنیاد پر، ایمان والی بات نہیں کر رہا، کہ میرے خیال کے مطابق عبادت ایک ایسا نظریہ یا ایک ایسی کارگزاری یا ایک ایسا عمل تھا جس نے قدیم انسان کی نیورولوجیکل یا دماغی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے میں اور بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد دی۔ اگر آپ لوگوں نے میری نیورولوجی کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور خاص طور پہ نیورولوجیکل پروف آف گاڈ کے متعلق دیکھی ہیں، تو اس کے اندر بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ سائنٹسٹ مختلف گیجٹس کے ذریعے سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ انسان میڈیٹیٹ کرتے ہوئے، پریئر کرتے ہوئے خدا کے متعلق جب سوچتا ہے تو اس کے مخصوص جو سے دماغی حصے ہیں وہ جگمگا اٹھتے ہیں یا زیادہ بہتر فنکشن کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے ذریعے سے وہ مقام دیا جس کی وجہ سے اس کی وہ کوگنیٹیو ایبیلٹیز اور وہ نیورولوجیکل جو سی اس کی پاورز تھیں دوسرے جانوروں یا حیات سے زیادہ بہتر طور پہ ڈیولپ ہوئیں۔ تو عبادت کی وجہ سے اس کا نہ صرف کہ خدا سے رابطہ ہوا روحانی اور نیورولوجیکل طور پہ، بلکہ برین کے اندر جو بہت ساری قوتیں اور کانشیس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ مخصوص عبادتیں اور خاص طور پہ خدا کو یاد کرنا، خدا کی طرف توجہ کرنا، ارتکاز کرنا، اس سے دعا مانگنا، اس سے محبت کرنا، اس سے کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں عبادت کی خصوصیات جس نے انسانی دماغ کو ڈیولپ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنے کی بھی جرات کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں، ابھی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے کہ مجھے بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے قرآن شریف میں یہ چیز پڑھی ہوگی
کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتوں، یعنی کہ اس طرح مفہوم ہے ان آیات کا، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کہ فرشتوں کو دکھانے کے لیے آدم علیہ السلام کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو اسماء کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ فی زمانہ جس طریقے سے آج کل ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کی بات کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم مشین کو سکھاتے ہیں، اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کی طے بٹھاتے ہیں، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اتنے قابل ڈیپ لرننگ کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ وہ خود سے فیصلہ سازی کر سکے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اصل میں جو بھی اسماء کا اصل مطلب تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا کچھ لوگ جانتے ہوں گے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی انسان آدم علیہ السلام کے دماغ کے اندر اسماء کے ذریعے ڈیپ لرننگ کی وہ ڈاؤن لوڈنگ کی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر دوسری مخلوقات کی نسبت یا دوسرے جو اینیمل کنگڈم ہے اس کی مقابلے کے اندر ایک مضبوط اور بہترین کوگنیٹو پاور ڈیولپ ہوئیں، اور وہ دماغی طور پہ ایک ایسا کانشیس ان کو مل گیا کہ وہ دوسرے لوگوں سے یا دوسری مخلوقات سے بہتر ہوا، اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی آئی کہ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا وائس رائے آف اللہ کریم بھی بن سکے۔ تو میں عبادت کو اس وجہ سے اس کنیکٹیوٹی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ پہلے حصے میں نے آپ کو عبادت کی روحانی اور سماجی وجوہات بتائیں کہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہم چاہتے تھے، سماجی طور پہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم جوں گروہ اکٹھے ہوتے گئے، اس گروہ نے چاہے وہ کھیت کھلیان کی دعاؤں کی ضرورت تھی، کیونکہ ایگریکلچر کے بعد دعاؤں، بلاؤں، جادو، تعویذ اور ان چیزوں کی توجہ انسان کی زیادہ اس لیے گئی کیونکہ وہ اب بالکل ڈپینڈنٹ تھا نیچر پہ، ایگریکلچر کی صورت میں، کہ وہ خدا کی طاقت سے مدد مانگتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے آپ میری فصل اچھی کر دیں، بارش برسا دیں، بارش روک دیں۔ تو عبادت جو سطح پریئر کی فارم کے اندر جا کے ڈیولپ ہو گئی۔ اسی وجہ سے عبادات کا روحانی کے علاوہ سماجی وجوہات بھی ہیں۔ اور تیسری وجہ میں نے اپنی پیش کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبادت کے ذریعے سے انسان کا نیورولوجیکل جو آرڈر ہے وہ تبدیلی میں جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کون سی عبادت یا کون سے منترا یا وظیفے یا جاب کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نیورولوجیکل آرڈر مضبوطی کی طرف جاتا ہے یا خرابی کی طرف جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔